अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद शुम्र। हुकूमत ने TLP के साथ मुआहदा किया लेकिन हुकूमत चुप है, हुकूमत खामोश है, हुकूमत ने अपनी ज़बान बंद की हुई है, हुकूमत की खामोशी है और बाकी सब बोल रहे हैं। यानी वो जो ज़ामिन हैं वो ऐलानात कर रहे हैं कि जी हम मुआहदा हो चुका हुआ है, लोग जो हैं सियासतदान हैं वो सवालात कर रहे हैं और सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं और हुकाम जो हैं पुलिस के वो भी सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या कसूर था और उनको भी बताया जाए कि भाई वो उन्होंने जो जानें दी वो ड्यूटी और फ़र्ज़ शनासी में दी या उनका कोई कसूर था कि वो जानें गवा कर चले गए। अब ये सारे मामलात मैंने गुजारिश की थी कल जब TLP के साथ मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया गया था कि जी मुआहदा हो गया है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन मुआहदा क्या हुआ उसके तफसीलात बताए नहीं गए। धरना ख़त्म होगा या नहीं होगा ये नहीं बताया गया। कलदम TLP जो है उसका स्टेटस क्या होगा ये जाते जाते मुफ्ती मुनीब ने बताया, लेकिन हुकूमत चुप है। और फिर वो जो फ़ारूकी साहब हैं सैलानी ट्रस्ट वाले, मेरा ख़्याल है उनके मुतालिक ख़बर चल रही है, उन्होंने बल्कि जंग ने तो उसको बहुत हाईलाइट किया हुआ है कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है ये सारा कुछ आर्मी चीफ़ साहब की बरक़ात से हुआ है। आर्मी चीफ़ साहब ने ये करवाया है 1000% उन्होंने कहा ये जो कुछ मुआहदा हुआ है उसके पीछे जितनी कोशिशें थी या जो एफ़र्ट्स थी वो आर्मी चीफ़ की थी। तो ज़ाहिर है ये बीच में जो सालिस पड़े थे, जो उलमा की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उससे पहले जो फ़ारूकी साहब और मुफ्ती मुनीब उनकी मुलाकात आर्मी चीफ़ साहब से हुई, तो वो अब ज़ाहिर है वो जो बीच में इन हैं उनकी ज़बान से जो बात आ रही है उसको तो डिना नहीं किया जा सकता। मैंने गुजारिश की कि सारी ज़बानें बोल रही हैं मगर एक ज़बान है जो खामोश है और वो है हुकूमत की। वरना आपने देखा होगा कि कोई छोटा बड़ा मसला होता था तो यूँ मतलब एक हर किसी को ज़बान लग जाती थी, एक दूसरे से वो क्या होता सबकत लेने के चक्कर में बोल पड़ रहे होते थे। अब मैं नाम लेना गिनवाना शुरू कर देता हूँ आपको कि ये सारे के सारे अब वक्फे के बगैर किसी वक्फे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, स्टेटमेंट जारी करते थे, ट्विटर पे शुरू हो जाता था। यानी आपका मोबाइल पे अगर आप ट्विटर उनका नोटिफिकेशन पे रखा हो तो TT आपकी शुरू हो जाती थी कि जनाब वो वाला मैं टाइम नहीं कह रहा जो कहा था वो क्या नाम है उनका वलीद इकबाल साहब ने किसी सहाफ़ी को कि आप टाइम कर रहे हैं, वो वाला टाइम मैं नहीं कह रहा। ट्विटर पर वो जो ब्लिंक करता है वो नोटिफिकेशन जो बीप आती है उसकी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो शुरू हो जाता था। शहबाज गिल, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, शेख रशीद साहब, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब और फिर पंजाब के पूरे जो तर्जुमानों की वो थी लॉट थी वो अली जैदी साहब, यानी किसी की मिनिस्ट्री का कोई बिला तफरीक मिनिस्ट्री सारे बोलते होते थे, लेकिन इसमें जिनकी मिनिस्ट्री है वो भी चुप हैं और यानी मजहबी उमूर की, और जिनकी मिनिस्ट्री है दाखिली उमूर की, दाखिला वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वो भी चुप हैं, सारे खामोश हैं। फवाद चौधरी साहब का के लिए कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं हैं इस मुआहदे से, उनका कल तक का जो ट्वीट था, फिर आज जो उन्होंने ट्वीट हुए इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर ट्वीट किया हुआ है, तो उससे लगता है कि वो भी जो है वो मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत में हुकूमत कि हुआ क्या है, मुआहदा हुआ भी है कि नहीं हुआ। अभी तक मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ कि मुआहदा अभी नहीं हुआ, मुआहदा होना अभी बाकी है। अभी चीज़ें जो जिस तरह हो रही हैं, यानी अब वो जो कुछ हुआ है कि भाई लॉन्ग मार्च जो है, धरना जो है वो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जा रहा, वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब चीज़ों को जो बात हुई है कि जनाब अब पहले आपने ये कदम उठाना है, फिर हमने ये उठाना है, फिर आपने ये उठाना है, स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं। पहले कदम के तौर पर उन्होंने एक जो TLP ने जो एक थी शर्त हुकूमत की कि पहले GT रोड खोले, तो उन्होंने GT रोड खोल दी। उसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी अब मामलात को देखेगी, तो आज स्टीयरिंग कमेटी के फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो यही है कि अबहाम है, अबहाम और सवालात हैं। हुआ क्या था, रात क्या हुआ वो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, लेकिन जो हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको मतलब उसके बाद रिएक्शन क्या आते हैं। ज़ाहिर है इस मौके पर ये जो मामला चला था, जिस तरह ये लॉन्ग मार्च चला था, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की, मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी कि वो इसमें नहीं कूदी, किसी ने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, किसी ने हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए इस हसास मामले पर सियासत नहीं की। सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे और हुकूमत को ये कहते रहे कि इस मामले को अफ़वाम व तफ़हीम के साथ हल करें, कानून की रिट, रियासत की रिट बहाल करवाएं, ऐसा भी ना हो कि जानों का नुकसान हो। यानी एक ऐसन तरीके से हल करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाता रहा और इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह पिछले जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जब TLP फैज़ाबाद
بعد جا کر بیٹھ گئی تھی، وہ جو ہزار والا واقعہ مشہور ہوا تھا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مصیبت میں پھنس گئے نا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی دھرنے کے متعلق کیس کی پر اپنے فیصلہ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر ریفرنسز پر ریفرنس آئے، اور ریفرنس کون بھیج رہا تھا؟ یہی عمران خان صاحب کی حکومت نے ریفرنس بھیجا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، تو اب یہ انہی لوگوں سے ان کا پھر پالا پڑا نا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی جو تھی وہ پوری کی پوری انوالو تھی اس جو حکومت کے خلاف جو دھرنا تھا، اور نہ صرف انوالو تھی بلکہ وہاں جا کر شیخ رشید صاحب مکمل ساتھ تھے، اور اپنا یہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ جا کر دھرنے میں ان کی تصویریں آئیں کہ وہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں، بیانات، کیونکہ چھپتے نہیں نا، ویڈیوز پرانی ویڈیوز وائرل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو خان صاحب کے بیانات ہیں کہ جناب اگر میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی جا کر دھرنے میں بیٹھ جاؤں، سوال ہوتا تھا نا، تو کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جا کر دھرنے میں بیٹھ جاؤں، لیکن اب ظاہر ہے معاملہ اور ہے۔ تو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، جو پی ٹی آئی نے اس ایشو کو استعمال کرنے کے لیے، نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے ہر حساس ایشو کے ساتھ کھیلا تھا، بالکل ابھی بھی یہی کیا۔ ابھی بھی جب یہ ٹی ایل پی کا لانگ مارچ شروع ہوا تو پریس کانفرنسز آپ کو یاد ہیں کیا پریس کانفرنسز ہوئی ہیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ، انڈین مدد کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ ملک دشمن ہے، یہ وہ ہیں وہ ہیں۔ اب ان ملک دشمنوں کے ساتھ پھر مذاکرات بھی کر لیے۔ یہ تو ہے کہ بھائی یہ اس طرح لشکر کشی کی کسی صورت ریاست اجازت نہیں دے سکتی، لیکن پھر ان کے لیے ایک دن میں ایک موقف، دوسرے دن میں 180 ڈگری کے فرق سے حکومت جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور پھر یہ تاثر آئے کہ ریاست جو ہے وہ لیٹ گئی ہے، ان کے سامنے ریاست ڈھیر ہو گئی ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، پیپل پارٹی کے دوست ہیں ہمارے، وہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا ایک جملہ بڑا وہ مجھے لگا کہ یار یہ باقی اس طرح ہو رہا ہے۔ سارے معاملات امور دیکھ لیں تو آپ کو ایک جملے میں ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ اس طرح تو کریانے کی دکان نہیں چلائی جاتی جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب آج ہی نیب آرڈیننس کی خبر آ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس جاری کر دیا ہے، ایک اور نیب آرڈیننس، تو اس طرح کریانے کی دکان واقعی نہیں چلتی نا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جی حکومت کر کیا رہی ہے۔ پھر سوال اٹھایا ہمارے ایک صحافی ہیں لاہور کے دوست ہیں سینئر، آصف چودھری صاحب، کرائم کی بیٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ، ان کا ریگولر کا ظاہر ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ جانتے ہیں سب کو، اور ان کے ساتھ ہم کیونکہ جب جرنلسٹ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو دو طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک تو وہ ہمیں اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے خبر کے مطابق، یعنی خبر کہ یہ، اور دوسرا وہ ہمیں اپنا اندر کا احوال بھی بتاتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ، یار اگر یہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے تو ہمیں کوڈ نہ کیجیے گا، یا یہ بات رپورٹ نہیں کرنی، یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے صحافی کا اور کسی بھی دوسرے فریق کا، چاہے وہ پولیس والا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہمیں بہت سی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار یہ والی چیز باہر نہیں آنی چاہیے، اور صحافی ظاہر ہے پھر اپنے پیشے کا بھرم بھی رکھتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ ہوا ہے ٹی ایل پی کا، آصف چودھری صاحب نے، کہ ٹی ایل پی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے بعد پولیس افسران فون کر رہے ہیں، اور ڈی آئی جی رینک کے افسران وہ رو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہمارے جوان شہید کر دیے گئے ان کے بچوں کی سسکیاں بھی ختم نہیں ہوئیں، تو اب ہمیں کون، مطلب ان کو ہم کیا کہیں کہ وہ کیوں مارے گئے تھے۔ یہی سوال مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کیا ہے کہ بھئی ان کو تو بتایا جائے نا کہ وہ کیا، مطلب اب اس طرح کے معاہدے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ بتایا جائے کہ پولیس والے کیوں مارے گئے، ان کو بھی بتایا جائے کہ وہ، اور دوسرا یہ کہ ہزارہ برادری کے لیے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں تو بلیک میل نہیں ہوں گا، یہاں پوری کی پوری ریاست کیوں ڈھیر کر دی گئی ہے۔ اب یہ سارے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے وہی چیز ہے جو معاہدے کے اعلان کے بعد میں نے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ جب تک حکومت چپ رہے گی تو طرح طرح کی باتیں آئیں گی، طرح طرح کے سوالات آئیں گے۔ مصطفیٰ نواز نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی معاہدہ منظر عام پر لایا جائے اور پارلیمنٹ کو بتایا جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک چیز سامنے لاتے ہیں تو اس کو پھر پارلیمنٹ میں لے آئیں۔ بلکہ اب تو مراد علی شاہ صاحب نے ایک اور بڑا مشورہ دیا ہے، وہ پہلے بھی دیا تھا انہوں نے، وہ کرانے کی دکان کی مصطفیٰ نواز بات کر رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اچھی ہے T20 ورلڈ کپ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا، مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا تھا بڑا عرصہ پہلے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے وزیر اعظم نہ رہیں، جو چھوڑ دیں، وہ جا کر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن جائیں، PCB کے چیئرمین بن جائیں، تو ان کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک دن ان کے ایک وزیر ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دوسرے دن دوسری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدے کو حکومت نہیں بتاتی،
کوئی اور بتا رہا ہوتا ہے. اب جو مفتی صاحب ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، ظاہر ہے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، وہ ضامن ہیں، ٹھیک ہے، وہ معاہدے کا اعلان کریں، لیکن اگر جب وہ دھرنے میں جا کر اعلان کرتے ہیں تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ جو پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں تو وہ بات، اس میں وہ والی بات نہیں ہوتی، اور ہو نہ ہو لیکن اس میں وہ والی بات نہیں ہوتی. دھرنے میں جب وہ گئے ہیں، رات گئے، میں ان کو لائیو دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئندہ چند روز میں آپ کی حیثیت ایک قانونی آئینی سیاسی جماعت کی ہوگی. یعنی حکومت نے وہ جو کالعدم کرنے کا پروسیجر تھا وہ حکومت روک دے گی، لیگل پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوگا، حکومت پیچھے ہٹ جائے گی، وتھڈرا کرے گی. اعلان حکومت نہیں کر رہی. یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ بھائی جن کو آپ نے کالعدم کیا تھا، جن کے خلاف آپ کے پاس ثبوت تھے، یا آپ نے کہا تھا کہ یہ اس نہ کر رہے ہیں، یا جو سڑکوں پہ نظر آیا، یا وہ جو پولیس افسران سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ساری جو چیزیں سامنے آئیں، اس کے بعد آپ خود اعلان کریں، آپ بتائیں کہ ہاں جی ہم یہ کر رہے ہیں. حکومت اعلان کرے نا، کہ تیسرا فریق اعلان کر رہا ہے کہ جی وہ جو، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے من میں بھی چور ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود کوئی اعلان نہیں کر رہی، حکومت کسی بھی قسم کے معاہدے کو پھر آن نہیں کرے گی. خفیہ معاہدہ ہے، کیا پتہ مفتی منیب صاحب کے لیے کہیں گے کہ جناب مفتی صاحب نے سے پوچھ لیں جا کر، ہم نے تو ایسا، مطلب کل کو ہو سکتا ہے نا ایسا. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جی تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے دھرنا یوں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پتہ چلا مفتی صاحب نے کہا کہ وہاں پر رات کو کہ جی آپ کو جو قیادت آپ کے جو حکم دے گی آپ نے وہ کرنا ہوگا، اور ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پر اگر حکومت نے اس میں خیانت کی معاہدے میں تو پھر ہم اس سے زیادہ بھرپور طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے. انہوں نے اپنا خطاب، اپنا بیان پورا کیا، جیسے تاثر مل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، میں ضامن بنا ہوں، اگر حکومت اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو اس طرح کی باتیں کر کے بیچ میں کسی صاحب نے مائک پکڑا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد سعد رضوی صاحب جب تک باہر نہیں آتے تب تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر مفتی منیب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دھرنا تب تک ختم نہ کیجئے، 50% عمل درآمد کے بعد دھرنا ختم نہ ہوگا، لیکن ابھی آپ سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں، جی ٹی روڈ خالی کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹی روڈ خالی کرتے ہیں. تو صبح جب میں دیکھ رہا تھا بی بی سی پر جو رپورٹ کیا وزیر آباد سے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی حامد ناصر چٹھا پاک جو ملکہ ہے جی ٹی روڈ سے، وہاں بٹھا دیے گئے ہیں جو مارچرس ہیں، لانگ مارچ کے شرکا. اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ جو ہیں اپنا سعد رضوی اور دیگر جو ان کے ہیں لوگ وہ رہا ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ ایک ایک کر کے جب رہا ہوں گے، یا پھر جو ایک ایک کر کے جو معاہدے کی شکیں ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا تو پھر ادھر سے وہ پھر پیچھے ہٹتے جائیں گے. تو اب یہ چیز حکومت کی طرف سے آنی چاہیے تھی، حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یا پارلیمنٹ کے ذریعے آنا چاہیے، حکومت آگے پارلیمنٹ کو بتا دے کہ جی یہ ہم نے کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا ہے، اور ہم ان کی کالعدم حیثیت بھی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ان کو ہم بطور پولیٹیکل پارٹی ان کو ہم اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ آ کر سیاست کریں. اور اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے ذرائع سے وہ یہ کہ آئندہ یہ جماعت جو ہے وہ جن کا کالعدم حیثیت ختم ہوگی، یہ ان کو لیگلائز کیا جائے گا، ان کو اسٹیٹس بحال ہو جائے گا بطور پولیٹیکل پارٹی. تو پھر یہ اس طرح کے جو ایجیٹیشن نہیں کریں گی. اب پولیٹیکل پارٹیز کو تو ایجیٹیشن سے نہیں روکا جا سکتا نا. فواد چودھری صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے ٹھیک جواب دیا تھا. ویسے وہ جو ہیں اپنے سلیم صافی، انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی آپ نے تو خود 126 دن کا دھرنا جا کر دیا، یہ کیا، اور آپ یہاں پر آ کر باتیں کر. انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن تھی نا، ہمارا نعرہ پولیٹیکل تھا. یہاں ظاہر ہے مذہب کا وہ ہے نا معاملہ، اور یہاں پر پھر یہ کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہر چیز کو گڈمنٹ نہ کریں، اور بات بھی ٹھیک ہے، مطلب ایپل ٹو ایپل کمپیئر ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا. تو اب جب پولیٹیکل حیثیت مل جائے گی، تو جب پولیٹیکل حیثیت مل جائے گی تو سیاسی ایشوز پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ لے کر گئے تھے، وہ کالعدم نہیں تھے. عمران خان صاحب نے کئی دھرنے دیے ہیں، وہ کالعدم نہیں تھے. ظاہر ہے تو اب جب پولیٹیکل حیثیت مل جائے گی تو پھر یہ کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ دھرنے نہیں دیں گے اور اس طرح کے مارچز. وہ تو ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم مارچ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک چیز یہ کہ کرانے کی دکان، بات یہ ہے کہ کرانے کی دکان بھی اس طرح نہیں چلتی. ادھر سے گھی کا ڈبہ اٹھا کر ادھر رکھ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. چینی کی بوری ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دی، کوئی فرق نہیں پڑتی. وہاں سے آٹے کی بوری اٹھا کر ادھر رکھ دی. لیکن ریاست اس طرح نہیں چلتی، یہ کرانے کی دکان چلتی ہے. کہ ابھی مذاکرات شیخ رشید صاحب کر رہے تھے، وہ مذاکرات معاہدہ کر کے آئے، وہ پسند نہیں ہے تو جناب شاہ محمود قریشی نے کر لیا. اچھا اعلان کرنا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کرنا تھا، مفتی منیب الرحمان نے خطاب کر دیا. مطلب یہ ہے وہ مائنڈ جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے حکومت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی اگر وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں تو پرامن طور پر وہ ان کو حق ہونا چاہیے اپنی سیاست کرنے کا، اپنی بات کرنے کا. یہی جمہوریت ہے، یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے. لیکن جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، جو لے چکا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ تو پھر اس طرح کا برتاؤ کیا جائے. ورنہ
پھر جو پولیس جو ڈیمورلائز ہوگی، جب پولیس ڈیمورلائز ہوتی ہے، جب پولیس کسی موب کو کنٹرول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتی اس بنا پر کہ جی ہم تو جا کر اپنے سینے پیش کر دیں، لیکن اس کے بعد ہمارے سینے چھلنی کرنے والوں کے ساتھ تو آپ نے جفیاں ڈال دینی ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، اس سے قانون کی حکمرانی یہاں پر آ کر کمزور ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کا مجھے خطاب یاد پڑ رہا ہے، پچھلے دنوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا، انہوں نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ جی قانون کی حکمرانی جو ہے نا وہ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے آئی تھی، اس کے بعد پھر وہ فلاحی ریاست بنی تھی، یعنی انصاف تھا سب کے لیے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو بھی میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا، وہ جو ان کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ عمران خان صاحب وہاں تو مثالیں دے رہے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی ہونی چاہیے نا کہ بھئی قانون کی حکمرانی تب قائم ہوگی جب آپ کا جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کرنے والے ڈیمورلائز نہیں ہوں گے۔ قانون عمل درآمد کروانے نکلے ہیں، ان کو لوگ پھینٹا لگاتے ہیں، سر پھاڑتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور اس کے بعد جن کے اوپر وہ الزام ہوتا ہے یا جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، تو تب پھر سوال اٹھتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ کہ پھر آپ خود بھی سامنے نہیں آتے، خود سامنے آ کر بتائیں نا ریاست حکومت کہ جی ہم نے یہ معاہدہ کر لیا ہوا ہے، وہ بھی چپ ہے۔ جب تک حکومت چپ رہے گی سوال اٹھتے رہیں گے، پھر یہ مسئلہ حل کے بجائے زیادہ گمبھیر ہوتا جائے گا۔ مفتی منیب صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب میڈیا اس پر ذرا مثبت کردار ادا کرے، جب تک حکومت کی زبان نہیں کھلے گی کوئی بھی چیز مثبت سامنے نہیں آئے گی، پھر جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ ابہام بڑھاتی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔